नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। खबर तो आपने सुनी ली होगी कि निगरां वज़ीर आज़म जनाब इशहाक डार साहब होंगे। मैं प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ, पता नहीं कहाँ से अचानक जहन में आ गया कि एक जर्मन स्पीकिंग चेकोस्लोवाकियन जिसे कहते हैं ना, चेक रिपब्लिक के एक बहुत ही मशहूर ज़माना एक राइटर, एक फ़िलासफ़र और एक बहुत बड़े इनकलाबी भी कहना चाहिए कि उनका 20वीं सदी पे बड़ा इम्पैक्ट है। उनका नाम था फ्रांस काफ्का। उन्होंने कभी कहा था कि आई वाज रियली ashamed ऑफ माई लाइफ व्हेन आई रियलाइज्ड लाइफ वाज ए कस्टम पार्टी। आई थिंक यस, आई वाज ashamed व्हेन आई वाज रियलाइज्ड life is a custom party and I attend with my real face। कि मुझे अपने आप से बहुत शर्मिंदगी हुई जब मुझे एहसास हुआ कि ये ज़िंदगी एक बहरूपियों की आमाजगाह है और मैं उसमें अपने असली चेहरे के साथ शिरकत करता रहा। हम एक ऐसे ही दौर में जिंदा है और शायद जो अम्मा की कहानियाँ सुनते हैं कि बड़ा ख़राब ज़माना है, हर दौर ऐसे ही होता है। तो यहाँ किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। मैंने कल आपसे कहा था ना कि नाम आएंगे तो मैं बताऊँगा। जो चीज़ों को कैलकुलेट करके देखें कि नवाज शरीफ जो गैप है उसमें किसी को मौका नहीं देना चाहते, कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है और तल्ख एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी विशेष से हट कर मामलात चले हैं तो वो कैसे रिस्क ले लें। और फिर समधी हैं, उन्हें भी सिला देना है, डायनेस्टी है ना ये। तो ये 6 महीने से 8 महीने या साल का सेटअप होगा। नाम वही है कि IMF, जो मैंने आपसे कहा था कि IMF, अब हल्का बंदियाँ, मर्दमशुमारी, फिर बीच में दहशतगर्दी बाद में आई, अभी नहीं। तो उनका नाम है और साथ में कुछ और लोग कहते हैं कि कोई एक जरदारी साहब के बड़े क्लोज हैं, उनका भी कोई नाम है, मगर बारगेन हो जाएगी जनाब इशहाक डार साहब पर। और इशहाक डार साहब को भी IMF से मुआहदा डिले करने का, अपनी खुदगर्जी और अपनी एक्सपर्टीज दिखाने का जो सिला है, जिसके सिले में डॉलर 187 और 200 से मेरे ख्याल में उछल कर 290 पे चला गया। और कहते थे कि IMF भाड़ में चला जाए, हमारे पास इंतज़ाम है। और फिर आखिर में तलड़े डाले। ये वही इशहाक डार साहब हैं जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुशर्रफ के दौर में विटनेस बने, आई विटनेस, वादा माफ गवाह, सॉरी। और पहले शायद तारीख़ में, इस खित्ते की तारीख़ तो कम से कम कह सकते हैं कि सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर भाग गया। झूठे सच्चे इल्ज़ामात, इसे हमें नहीं पता, फेस नहीं किया, भाग गया। 5 साल वहाँ बैठा रहा। कहने वाले कहते हैं पॉलिटिकल असैलम भी लिया, बल आलम भी सवाब मेरे इल्म में नहीं है। और फिर वज़ीर ख़जाना के तौर पे ही वापस आया और एक एक्सपर्ट को जो अपने काम का माहिर था और जिसके पास डिग्री थी, मुफ्ता इस्माइल, उसे हटाकर, उससे बेइज्जत करके कि आप छोड़ दें, लंदन में ही बिठा कर। तो ये इमरान खान ऐसे नहीं आया, या जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो बेजार है, जो आखिर में कहते हैं खान साहब की गलतियां मानने के बाद कि तोड़ा की ख्याल है, तो फिर इन्होंने वोट दे देती है कि ये दूध की नहरें बहा कर गए थे। अच्छा, ये ध्यान में रखें। मैं आगे बढ़ूँ इसी मौजू पे मज़ीद। जैसे मैं पहला आदमी हूँ, चैलेंज से कहता हूँ कि जब नवाज शरीफ का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ था तो मैंने कहा था कि ये मुतनाज़ा अदालती निज़ाम और ये कमज़ोर रियासत नवाज शरीफ जैसे 3 बार के प्राइम मिनिस्टर को कभी जेल में नहीं रुक सकेगी। फिर आपने देखा तल्ले डाल के ले जाना पड़ा। तो ये इमरान खान सारी करप्शन, क्योंकि ये तो एक कल्चर है, यहाँ लोग करप्शन को बुरा समझते ही नहीं है। ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पे कि मेरा भाई कर रहा है तो जायज़ है, आपका भाई करेगा तो मैं मार दूंगा। ये कल्चर हमने डेवलप किया है। तो लोग ये सुनने को तैयार नहीं है
جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں کسی بھی حال میں، کہیں چلے جائیے، کتنے پڑھے لکھے ہو، کتنے عام جاہل آدمی سے بات کر لیجیے، وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ جی ان سے بہتر ہے۔ تو یہ عمران خان کو بھی جو ان کا خواب ہے نا، چیز ذہن میں رکھیے گا، جو نواز شریف ہے نا، یہ انتہائی منتقم مزاج آدمی ہے، اور جو انہوں نے احسان کیا ہے اس تقرری میں، اس احسان کی قیمت اب آپ سب نے چکانی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مگر لوگ تاریخ بھول جاتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے، اور یہ کل کی باتیں ہم لوگ، وہ حسین حقانی کہتے ہیں نا کہ عوام کی کوئی ذہنی میموری نہیں ہوتی، ان کی کوئی میموری نہیں ہوتی، وہ دوسرے دن سب بھول جاتے ہیں۔ تو ہم سب بھول جاتے ہیں شاید کہ انہوں نے جہانگیر کرامت کو صرف اتنا کہا تھا کہ دو مہینے رہ گئے تھے ان کی ریٹائرمنٹ میں، کہ قومی نیشنل سیکورٹی کونسل بنا لیں، تو انہوں نے رہنے نہیں دیا تھا۔ آصف نواز سے لے کر پھر مشرف کے ساتھ لوگوں نے، ان کے اراؤنڈ کے لوگوں نے سمجھایا کہ جو گزر گیا خدا کے لیے آگے بڑھیے۔ اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ایک تو کارگل وار میں جو انہوں نے رول ادا کیا وہ ایک لمبی بحث ہے، اس کے بعد جب دوبارہ اقتدار میں آئے تو ان کو نہیں چاہیے تھا کسی حال میں کہ جو جا چکا تھا ایک مضبوط ترین فوج جو گزشتہ قیام کے دن سے اس ملک کے کنٹرول کرتی ہے، آپ اس کے ساتھ وہی آپ کو لے کر آئے ہیں، آپ ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی آنکھیں نکال لینا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے پھر اقتدار کھویا اور پھر مشکلیں کاٹیں، مگر ان کی جو انتقام کی فطرت ہے، اب یہ عمران خان کو جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ عمران خان کو پھانسی بھی چڑھا دینا چاہتے ہوں گے، یہ عمران خان کو جب تک نااہل نہیں کروا لیں گے، جیل میں بند نہیں کروا لیں گے، یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ ضدی ہے، انا پرست ہے اور ایگوئسٹک ہے، تو یہ کم یہ نہیں ہے کہ بھئی اس نے جو کیا یہ ٹھیک ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ لندن میں اسپیشلی نواز شریف کے گھر کے باہر جو عمران خان نے کروایا، جو مکہ میں کروایا، مدینہ منورہ میں کروایا، وہ ناقابل برداشت تھا۔ مگر اپنے نبی کی زندگی سے کچھ نہیں سیکھ سکتے تو یہ تو سیکھ لیں، اتنی ٹالرنس تو سیکھ لیں نا، ملکی مفاد میں سیکھ لیں اور قومی مفاد میں سیکھ لیں، اس عوام کی حالت کو دیکھ کر سیکھ لیں کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ بھول جائیں، کہیں کو راستہ نکالیں۔ جیسے نواز شریف کو عمران خان کہتا تھا کہ میں اسے سونے نہیں دوں گا، جاگنے نہیں دوں گا، اسے گرمی میں مار دوں گا اور اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ آج کہاں پہنچے خان صاحب؟ یا نواز شریف صاحب مشرف کے پیچھے لگ کر کہاں پہنچے؟ تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اور بہت سے لوگ بھی کہیں گے کہ عمران خان کو آپ جیل میں نہیں رکھ سکیں گے، اور احسان کے بدلے پوری قوم داؤ پہ نہیں لگائی جاتی۔ کہ کل نواز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ ہم مشکل سے نکل گئے ہیں، تو میری ہنسی نکل گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہہ رہے ہیں ہم تو نکل گئے نیب کے مقدموں سے، ہمارے بچے بھی آزاد، ہمارے مقدمے بھی سب ختم، ہمارے معاملات بھی درست، ہمارا بھائی بھی لوٹ کر آ رہا ہے۔ اب عوام سے کیا وہ فرما رہے تھے کہ اب تم مشکل سے نکل کے دکھاؤ۔ مشکل تو ہماری آپ کی ہوگی نا، جو عام لوگ ہیں یہاں ان کی ہے نا کہ وہ مشکل سے نکل کر دکھائے۔ کیونکہ یہ تو رانا ثناء اللہ بھی کہتا ہے نا کہ ہم ابھی مشکل سے نکلے نہیں ہیں۔ یہ وزیر اعظم تو ان کا تو بس نہیں چل رہا، یہ لیپ ٹاپ کی ندیاں بہا دیں اور الیکشن جیتنے کے لیے 1 ارب نہیں، ایم این اے کو 5-5 ارب دیں۔ اور میں ایسے واقعات بھی جانتا ہوں کہ یہ وہ شہباز شریف ہیں جنہوں نے اپنے ہی باپ بھائی کے نامزد کردہ امیدوار کا الیکشن ہروانے کے لیے 5 ارب روپے خرچ کیے، میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے۔ اچھا پھر آپ ذرا نوٹ تو کریں کہ ایک پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا۔ مطلب جیسے باریاں طے نہیں ہوتی ہیں کہ میں تو گیپ میں آیا تھا، فلر ہوں میں، اب ایک نیا فلر آئے گا، وہ بھی سال بھر کا انجوائے کرے گا، پھر نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے۔ تو اس سے عمران کی مقبولیت کم نہیں ہوگی، بڑھے گی، کیونکہ آنے والے دنوں میں جو مہنگائی آ رہی ہے، نئی مہنگائی جو شروع ہو چکی ہے، جو ہر چیز کی قیمت بڑھ چکی ہے،
تو لوگ اسحاق ڈار کو IMF کے معاہدے میں جو کچھ اسحاق ڈار نے کیا ہے بھولیں گے نہیں. مفتیٰ اسماعیل کو خاموش کر دیا گیا ہوگا, مار نہیں دیا, وہ بولے گا پھر. میرا یقین ہے کہ خاقان عباسی بھی بولیں گے, انہی کی اپنی صفوں سے لوگ بولیں گے. میں دیکھتا ہوں کہ کتنے دن تک یہ معاملات کو ایسے چلاتے رہیں گے. وہ لالا سراج کل کہہ رہے تھے بلوچستان میں کہیں کہ ان سب نے مل کے لوٹا ہے, PTI نے بھی اور PDM نے بھی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ PDM کے امام ہیں, اور ان کی یہاں دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو, دوستوں کو, بیٹوں کو عہدے دلوانے کے لیے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں. پھر لالا ایک مذاق, لالا لطیفے بھی تو بہت چھوڑتے ہیں نا, کہنے لگے یہ سودی نظام اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے. واہ لالا واہ, ساری امپورٹ, ساری ایکسپورٹ, سارا اوورسیز منی ٹرانزٹ, سب کچھ سود کے والوں سے لے رہے ہیں, کھا رہے ہیں. فنڈنگ بھی مجھے خود بتایا لالا نے ایک شادی میں کہ امریکن نے فلانے اس پروجیکٹ میں بھی مدد کی اور فلانے میں بھی کی, اور لالا اتنی تعریفیں سادگی اور معصومیت سے کر رہے تھے. لالا بہت سادے آدمی ہیں. تو لالا جب یہ ملک لوٹ کے ساتھ چل سکتا ہے, جھوٹ کے ساتھ چل سکتا ہے, بوٹ کے ساتھ چل سکتا ہے, تو سود کے ساتھ کیوں نہیں چل سکتا؟ جو اصل ضرورت ہے لالا لوگوں کو روٹی کھانے دیں پلیز. بہرحال میں آج کا ویڈیو اس پر ختم کرتا ہوں کہ یہ تو ان کی پلاننگ ہے نا, رب کی اپنی ایک پلاننگ ہوتی ہے, ایک قدرت کا, ایک نیچر کا ایک اپنا نظام ہے, اس کا اپنا فریم ہے. اس نے میرے آپ کے نصیب میں, ان کے نصیب میں, اس ملک کے نصیب میں کیا لکھا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا. مگر بس یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی باتیں 1-2 دن یا 4 دن کے بعد پوری نہیں ہوتی, برسوں لگ جاتے ہیں, مگر وہی درست ہوتی ہیں. کہ نواز شریف خاندان کی ڈائنیسٹی اگر قائم کرنے کی کوشش کی گئی کہ پہلے بھائی بنے گا وزیر اعظم, پھر سمدھی بنے گا, پھر وہ خود آ جائیں گے, تو جو یہ ساتھ دے رہے ہیں وہ ایک تاریخ یاد رکھیں کہ باجوہ کی کیبنٹ میں 4 وزیر اعظم گزرے ہیں. نواز شریف جیسے وزیر اعظم کو اس نے ہینڈل کیا. میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ باجوہ کی کیبنٹ میں 4 وزیر اعظم رہے. نواز شریف رہے, خاقان عباسی رہے, عمران خان رہے, شہباز شریف رہے, اور عمران خان جیسے وائلنٹ آدمی کو بہت خوبصورتی سے فارغ کر دیا. نواز شریف کو نہیں کر سکتے تھے اتنی آسانی سے, بہت وقت لگا تھا. پھر ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ نواز شریف ہیں, انہیں بھی شوق ہے آرمی چیف بدلنے کا. آپ جہانگیر کرامت کو دیکھ لیں, مشرف کو دیکھ لیں, اور ہر دور میں آصف نواز کو دیکھ لیں. تو جو یہ سپورٹ کر رہے ہیں انہیں بس ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کھیل اتنا سادہ نہیں ہے جتنے سادگی سے کھیلا جا رہا ہے. آج کے لیے اتنا بہت, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.